स्वर्ग में जाने के लिए, जन्नत में जाने के लिए अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अहमद के तरीके के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, अगर तुम्हें जन्नत की तलब है और जन्नत की ख्वाहिश है, जन्नत की तमन्ना है, तो तुम्हें अहमद के यानी मोहम्मद के रास्ते पे चलना पड़ेगा। जिसको हिंदू धर्म की किताबें ये कह रही हो और जिसको स्वीकार किया हो, और आज हम मुसलमान होकर ही मोहम्मद रसूलुल्लाह के रास्ते को हम अपनाने के लिए तैयार नहीं। कितनी नाफरमानियां हम कर जाते हैं, कितने बड़े बड़े गुनाह हम कर जाते हैं, हमें इस बात का एहसास भी नहीं है। एक शख्स खाना खा रहा है, पढ़िए मुस्लिम शरीफ की हदीस, एक शख्स खाना खा रहा है और वो बाएं हाथ से खाना खा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उल्टे हाथ से, बाएं हाथ से खाना खाते हुए देखा तो उससे फरमाया, कुल बियमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाना खाओ। उसने आज़ुर हुए तकब्बुर, उसने तकब्बुर भरे लहजे में कहा, आए मोहम्मद, मैं बाएं हाथ से खाऊंगा, दाहिने हाथ में मेरे खाने की ताकत नहीं है। मैंने मतलब उसका यह था कि मैं उल्टे हाथ से खाऊं, आपका क्या जा रहा है, दोनों हाथ मेरे हैं, मैं उल्टे ही हाथ से, बाएं हाथ से खाना खाऊंगा, आपको क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, उसकी इस तकब्बुराना जुमले को देखा तो अल्लाह के नबी ने कहा, अल्लाह करे कि तेरा दाहिना हाथ खाने के लायक ना रहे। उस दिन की तारीख से आखिरी दम तक, लास्ट डे तक, उसके मरने के दम तक वो दाहिने हाथ से कोई काम करने के लायक नहीं रहा। इतनी सी बात उसने कह दी थी कि दोनों हाथ मेरे हैं, मैं दाहिने हाथ से नहीं खाता, बाएं हाथ से खाता हूं, आपका क्या जा रहा है। नबी अकरम ने कहा, तुझे इस तकब्बुर की सजा मिलनी चाहिए, इस घमंड की सजा मिलनी चाहिए। उसने नबी की इतनी सी नाफरमानी की, फिर जिंदगी भर उसका दाहिना हाथ उठ नहीं सका। खाना तो छोड़ो, फिर जिंदगी का कोई अच्छा से अच्छा या बुरा से बुरा कोई काम वो अपने दाहिने हाथ से, सीधे हाथ से न कर सका, उसके लायक नहीं रहा। हम तो दिन भर में पता नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की कितनी नाफरमानियां कर देते हैं। हम रसूलुल्लाह की तालीमात को अपने पैरों से कुचल रहे हैं। हम इस्लाम की शिक्षा और इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं कर रहे हैं। हमें डरना चाहिए कि कहीं अल्लाह की तरफ से हमारे ऊपर कोई खतरनाक अज़ाब ना आ जाए। हाँ, उस अबू सईद खुदरी के बारे में सुनो। वो अबू सईद खुदरी जो अल्लाह के नबी की लेटरीन, क़ज़ाए हाजत का लोटा बंद ना पकड़े हुए हैं और जंगल में चले जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, लाओ अब ये लोटा मुझे दे दो, अब ये बर्तन मुझे दे दो और तुम यहीं बैठ जाओ, मैं जंगल में जाता हूँ और लेटरीन से, क़ज़ाए हाजत से फारिग होकर आता हूँ। अल्लाह के नबी बर्तन लेकर चले गए, इतनी दूर निकल गए कि किसी की नजरों में के सामने ना आए और दो दरख्तों की आड़ में क़ज़ाए हाजत से फरागत हासिल करने लगे। इधर अबू सईद खुदरी जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं, उस पेड़ के ऊपर चिड़िया का एक घोंसला है और उसके दो छोटे छोटे बच्चे चींची कर रहे हैं। अबू सईद खुदरी उस पेड़ पर चढ़ते हैं और चिड़िया के वो दो छोटे छोटे बच्चे उनको बहुत खूबसूरत लगते हैं। उन दो छोटे छोटे बच्चों को ले लेते हैं और अपनी मुट्ठी में लेकर नीचे उतर जाते हैं। थोड़ी देर के बाद चिड़िया आती है। चिड़िया घोंसले में देखती है कि मेरे बच्चे नहीं हैं, लेकिन बच्चे ची ची कर रहे हैं। चिड़िया के कानों में पेड़ के नीचे बैठे हुए अबू सईद खुदरी के हाथों में बच्चे नजर आ जाते हैं। चिड़िया अपने मुंह का दाना फेंकती है और ची ची करते हुए नीचे आती है और वो चिड़िया अबू सईद खुदरी के सर पे अपने पर मार रही है, गोया कि वो अपने बच्चों को लेना चाहती है कि है अबू सईद, मेरे बच्चों को मेरे हवाले कर दो। गोया कि वो अपने परों से ये कह रही हो। उधर से अल्लाह के रसूल लेटरीन से फारिग होके आ रहे हैं,
دیکھتے ہیں کہ چڑیا اپنا پر مار رہی ہے اور اپنے بچے لینا چاہتی ہے، اور ادھر ابو سعید خدری ان بچوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ابو سعید اس چڑیا کی داستان تم نہیں سمجھ رہے ہو، یہ چڑیا تمہارے سر کے اوپر اڑ کر گردش کر رہی ہے، طواف کر رہی ہے، پر مار رہی ہے، یہ تم سے اپنے بچے مانگ رہی ہے۔ جس طرح ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے، ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، ان پرندوں کو بھی اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ ابو سعید تم ان کے بچے واپس کر دو۔ اس چڑیا کا ایک بچہ چھوڑتے ہیں ابو سعید، چڑیا جھٹ سے اپنی چونچ سے اس بچے کو پکڑتی ہے اور اڑتی ہوئی گھونسلے میں رکھ دیتی ہے، اور پھر دوسرا بچہ لینے آتی ہے۔ ابو سعید نے دوسرا بچہ چھوڑا، وہ چڑیا نے چونچ سے دبایا اور پھر دوسری اپنے بچے کو بھی اسی گھونسلے میں لے گئی۔ ابو سعید خدری کا بیان ہے، چند دنوں کے بعد میں نے سوچا کہ چلیں اسی جگہ پہ چلیں، کچھ دانا لے کر، چڑیا جو کھاتی ہے وہ دانا لے کر چلیں اور گھونسلے میں ڈال دیں۔ لیکن 2-3 دن کے بعد جب ابو سعید خدری اپنے پاس سے کچھ دانا لے کر، چڑیا کے کھانے کی غذا لے کر جب گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اب اس جگہ پر چڑیا نہیں ہے، اس کا گھونسلہ بھی نہیں ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہے۔ یعنی ان بچوں کی ماں چڑیا نے سوچا کہ اس جگہ پر ہمارے بچے سیف نہیں ہے، کسی نے دیکھ لیا ہے، یہ کہیں لے نہ جائے، تو وہ چڑیا اپنے بچوں کو لے کر کسی سرکشت استھان پہ چلی گئی۔ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چھوٹے چھوٹے چڑیوں کے بچوں کی ماں پر ظلم نہیں کر سکے اور ان بچوں کو واپس کروا دیا۔ جس اسلام کی تعلیم یہ رہی ہو، وہ بے قصوروں کو مارنے کی اجازت کیسے دے گا، وہ دہشت گردی کی اجازت کیسے دے گا، وہ کسی کو قتل کرنے کی اجازت کیسے دے گا؟ جھوٹے ہو RSS والو، جھوٹے ہو بی جے پی کے گنڈوں جو اسلام کو تم بدنام کر رہے ہو، اور جھوٹے ہو اے میڈیا والو جو تم سرکاری ہڈیوں پر پل کر اور اس طریقے کی خرافاتیں بیان کر رہے ہو۔ جھوٹے ہو تم، جھوٹے ہو تم، اپنے دعوے میں جھوٹے ہو۔ تمہیں پرمیشور ہی نپٹے گا، تمہیں تمہارے رام ہی نپٹیں گے، تم اپنے دھرم کے مطابق تم سچی سچی سزا پاؤ گے۔ اگر تم سچے ہو تو منوشیہ بنو گے، اور جھوٹے ہو تو انتظار کرو کہ مرنے کے بعد کتا بلی چوہا بندر نہ بنا دیے جاؤ۔ یہ صورتحال ہماری، ہم اپنے معاشرے پہ نظر ڈالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری کے باغ میں چلے جاتے ہیں، بھوکے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ اس انصاری نے جلدی سے کھجور پیش کر دیے اور اللہ کے نبی کو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی کھجور اٹھاتے ہیں، ایک کھجور اپنے منہ تک لے جاتے ہیں، ابھی کھاتے نہیں ہیں، کھجور کا ٹکڑا ہے، منہ تک لے جاتے ہیں کہ اچانک نظر پڑتی ہے ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہوئے ہے۔ اسی باغ میں ایک اونٹ اپنا سر نیچے کیے ہوئے ڈالے ہے۔ اللہ کے رسول نے کھجور رکھ دیا اور اس اونٹ کے پاس چلے گئے۔ جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، ہوتا ہے آپ لوگ اپنے قربانی کے جانوروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں پیار میں، اللہ کے رسول نے جیسے ہی اس اونٹ کے سر پہ اپنا ہاتھ پھیرا، اس اونٹ نے اپنی لمبی گردن اللہ کے رسول کے سینے سے لگا دی اور اس اونٹ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اللہ نے بذریعہ جبرائیل بتا دیا۔ جیسے ہی اونٹ نے آپ نے ہاتھ پھیرا، اونٹ نے اپنا سر نبی کے سینے سے لگا دیا، رونا شروع کر دیا۔ اونٹ کے رونے کو دیکھ کر نبی کا رونا شروع ہو گیا اور اللہ کے رسول نے پوچھا من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ادھر سے آواز آتی اس انصاری سے، انصاری نے اللہ کے رسول یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ نے کہا ادھر آؤ۔ جی کہیے اللہ کے رسول کیا بات؟ اس اونٹ نے ابھی مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ اے اللہ کے رسول میرا مالک بہت ظالم ہے، میں بہت کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اوپر
یہ ضرورت سے زیادہ اور میری طاقت سے زیادہ بوجھ میرے اوپر لاد دیتا ہے، مجھ سے میری طاقت سے زیادہ کام لیتا ہے، اور کام لینے کے باوجود مجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلاتا ہے۔ جتنی طاقت تم اس اونٹ کے اوپر رکھتے ہو، اللہ رب العالمین اس سے کہیں زیادہ طاقت تمہارے اوپر رکھتا ہے۔ ڈرو اللہ سے۔ ہائے ہائے ہائے، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے آقا، اونٹ کی زبان سمجھنے والے ہمارے نبی یہ برداشت نہیں کر سکے کہ اس اونٹ کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ سامان لادا جائے اور پھر پیٹ بھر کے اس کو کھانا نہ کھلایا جائے۔ اس انصاری نے کہا، اللہ کے رسول، اس اونٹ نے جو کچھ بھی کہا ایک ایک لفظ سچا ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ آپ نے کہا، میں اس وقت تک تمہارے کھجور نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آنکھوں کے سامنے اس اونٹ کا پیٹ نہ بھر دو، اس کو پورا پیٹ بھر کے کھانا نہ کھلا دو۔ ہمارا وہ نبی جو اونٹ کی بھوک برداشت نہ کر سکے، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، پسماندوں اور کمزوروں کو بھوکا مرتے ہوئے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ یہ رحمت ہے جناب محمد رسول اللہ کی، اور اسلام کی خصوصیت ہے، اس رحمت سے سبق حاصل کرو۔ ذرا تصور کیجئے کہ کس طریقے سے آج غیر مسلموں کی یونیورسٹیوں میں مسلمان لڑکوں کو آرکشن نہیں مل رہا ہے، ریزرویشن نہیں ہے، ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن مسلم لڑکیوں کے لیے ریزرویشن دیا جا رہا ہے۔ اقلیت کا نام دے کر مسلم لڑکیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایڈمیشن لے سکتی ہو، اور مسلم کالج اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کو اپنے پیار، اپنے لو، اپنے پیار کے چنگل میں ان کو پھنساؤ، ان کو لاؤ، پھر ان سے کورٹ میرج کرو، شادیاں کرو، اور ایک دو بچے پیدا کر کے ان کو طلاق دے دو تاکہ ان کے بطن سے، ان کے پیٹ سے ہماری تعداد بڑھ جائے، اور پھر ان کو طلاق دے کر چھوڑ دو، نہ وہ اپنے گھر کی رہیں نہ یہاں کی رہیں۔ یہ منصوبے ہو رہے ہیں، یہ پلاننگ بنائی جا رہی ہے، لیکن ہم ابھی تک اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اور غیر مسلموں کی سازشوں کو آج ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم خود اسلام سے دور بھاگے جا رہے ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ نہیں صاحب، ہماری لڑکی تو پڑھے گی وہیں، کتنا اچھا کام کیا جا رہا ہے، مسلم لڑکیوں کو کالج میں پڑھنے کے لیے جگہ مل رہی ہے، یونیورسٹی میں۔ اس کے پیچھے سازش کیا ہے، اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں، نہیں سمجھیں گے۔ ماشاءاللہ یہ سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے، دیکھیے کتنا اچھا، ہماری مسلم لڑکیوں کو اتنا ریزرویشن دیا ہے، لڑکوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ ہماری لڑکیاں MBBS میں آ رہی ہیں، BUMS میں آ رہی ہیں، PhD میں آ رہی ہیں، ان کو کالج میں لیا جا رہا ہے، لیکن لڑکوں کو ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے۔ اس کے پیچھے سازش کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس کے پیچھے کی سازش دیکھنا ہے تو ناگپور میں بنے ہوئے ہیڈ کوارٹر سے سیکھیے، اور وہاں کی پلاننگ وہاں ہوتی ہے، اور وہاں پلاننگ کے اوپر آپ کا کیندر، آپ کی سرکار، اور دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار ناگپور ہیڈ کوارٹر کے مشورے پر عمل کرتی ہے، لیکن اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پاتے۔ ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری بات کون کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا نقصان کس میں ہے اور بڑا نقصان کس میں ہے۔ ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں۔ دو چیزیں جب ہمارے سامنے ہو اور ایک طرف یہ ہو کہ نقصان دونوں میں ہو، ہمارا فائدہ کسی میں نہ ہو، تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ
کم نقصان اٹھانا پڑے اور بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، لیکن اتنی بھی سمجھ آج ہمارے اندر نہیں رہی کہ ہم اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچائیں یا چھوٹے نقصان سے بچائیں۔ آپ سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی بیوی کو جو ڈیلیوری ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اب ماں یا بچے میں سے آپ کی بیوی یا آپ کے بیٹے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، تو آپ اس موقع پر کیا کریں گے؟ نقصان دونوں صورتوں میں ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے گا، فیصلہ لینا پڑے گا، اور وہاں فیصلہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ماں یعنی بیوی کو بچا لو، بچے کی ماں کو بچا لو۔ اگر بچہ جا رہا ہے تو جانے دو۔ اس موقع پر بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ ہمیں ڈیسیژن کیا لینا چاہیے۔ میں نے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے، اب عقل ہوگی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے۔ ہم صرف بہار میں تھوڑی بولتے ہیں، ہم تو پورے ہندوستان میں جا رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن میں نے باتوں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے۔ عقل مند را اشارہ کافی است، عقل مند ہوں گے تو آپ کو اشارہ آپ کے لیے کافی ہوگا۔ دین اسلام کی خصوصیات ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہر کوئی اسلام کے قریب ہوتا چلا گیا۔ مجھے بتائیے کہ وہ کون سی چیز تھی اور کون سی خصوصیت تھی جس نے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جنہوں نے بھارت کا سمویدھان لکھا ہے، اور آج بھی بھارت کا سمویدھان انہی کا لکھا ہوا ہے، جس پر آج ہماری سرکار بھی چل رہی ہے، سپریم کورٹ بھی چل رہا ہے، اور آسانی کے ساتھ ڈاکٹر امبیڈکر کے بنائے ہوئے قانون کو بدلنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے۔ آسانی کے ساتھ بدلنے کی کوشش تو ہو رہی ہے، آر ایس ایس اپنا قانون تھوپنا چاہتی ہے، اپنا قانون بنانا چاہتی ہے، لیکن ابھی اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ بھیم راؤ امبیڈکر، وہ کون سی چیز تھی جنہوں نے بھیم راؤ امبیڈکر کو اسلام کے قریب کر دیا تھا؟ وہ بھیم راؤ امبیڈکر جو اس بات سے دور ہو گئے تھے اپنے ہندو دھرم سے کہ انہوں نے رگ وید کے اندر یہ پڑھ لیا تھا کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، اپنی ران سے، اپنی تھائی سے، اپنی جانگ سے ویش کو پیدا کیا، اور اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا، ہریجن کو شودر کو پیدا کیا۔ چونکہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر نیچی ذاتی سے آتے تھے، انہوں نے اسی وقت سے یہ اندازہ لگا لیا کہ رگ وید کا یہ منتر اللہ کی طرف سے، ایشور کی طرف سے نہیں ہے۔ ایشور کی طرف سے ہوتا تو یہ نہ ہوتا کہ کسی کو برہما نے اپنے منہ سے پیدا کیا، کسی کو اپنے ہاتھوں سے کیا، کسی کو اپنی ران سے کیا، کسی کو اپنے پیروں سے کیا۔ انہوں نے اور بھی دھرم کا مطالعہ کیا، لیکن کوئی دھرم ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ انہوں نے اسلام کو پڑھا، قرآن کو پڑھا، اسلام کو پڑھا، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے حجۃ الوداع کے خطبے کو پڑھا تو سمجھ گئے کہ ہمیں ہماری منزل مل گئی۔ خطبہ کیا تھا؟ کلکم بنی آدم وآدم من تراب۔ اللہ کے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ اے ابن آدم، اے لوگو، تم سب آدم کے بیٹے ہو، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے تم سب مٹی سے ہو۔ آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا، تم سب مٹی کے بنے ہوئے ہو، مٹی کے ہو۔ لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عرب کے رہنے والے کو عجم کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے، کسی غیر عرب کو عرب کے رہنے والے پر فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے، تم سب برابر ہو۔
آدم کے بیٹے ہو، نہ کالا گورے سے افضل، نہ گورا کالے سے افضل، نہ عربی غیر عربی سے افضل، نہ غیر عربی عربی سے افضل، تم سب انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنے تھے، تم سب مٹی کے ہو، سب برابر ہو، الا بالتقوی، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کو اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا، اس چیز نے جھنجھوڑ دیا تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ فارس کا حبشہ کا رہنے والا ایک شخص ہے، شکل و صورت اس کی کوئلے سے زیادہ کالی ہے، ہونٹ اس کے موٹے موٹے ہیں، نام اس کا بلال ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر نے پڑھا تھا کہ جب خانہ کعبہ میں اذان دینے کی باری آئی تو اللہ کے رسول نے اذان دینے کے لیے حضرت بلال کو چنا تھا۔ خانہ کعبہ کی چابی بلال کے ہاتھ میں دی گئی تھی اور اذان دینے کی ذمہ داری بلال کو سونپی گئی۔ دین کا اتنا بڑا اہم کام بلال دے رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں، وہ بلال کے جن کے ہونٹ بڑے بڑے، جن کی شکل کالی، حدیث کی کتابیں جن کو کوئلے سے بھی زیادہ کالا کہتی ہوں، وہ بلال جن کا رشتہ کوئی لڑکی قبول نہیں کرتی، لیکن جب بلال کو اذان دینے کی چابی دے دی گئی اور بلال کو مسجد مکہ میں خانہ کعبہ میں جب اذان دینے کا حکم دیا گیا اور جناب محمد رسول اللہ کو جب معراج ہوئی، جنت و جہنم کا معائنہ کر کے جب واپس آئے تو آنے کے بعد فرمایا بلال تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو، اللہ تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ مجھے جنت دکھائی۔ جب میں نے جنت میں دیکھا تو جوتوں کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا جبریل یہ کس کے جوتوں کی آواز ہے؟ جبریل نے بتایا کہ یہ حضرت بلال کے جوتوں کی آواز ہے۔ وہی ڈاکٹر امبیڈکر جب یہ پڑھتا ہے کہ ایک کالے کلوٹے انسان کو، ایک حبشی النسل انسان کو اسلام اذان دینے کی اجازت دیتا ہے۔ ہمارے مندروں میں برہمن اگر جائے تو چھتری کو آنے کی اجازت نہیں، چھتری آئے تو ویش کو آنے کی اجازت نہیں، ویش جب آ جائے تو شودر کو جانے کی اجازت نہیں۔ اس نے جب یہ پڑھا تو اسلام اس کے دل کے اندر گھر کر گیا اور ڈاکٹر امبیڈکر نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا۔ یہ وہی امبیڈکر ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھتے پڑھتے قرآن کی اس آیت کو ہندی میں انواد کر کے پڑھنے لگا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ ہے ساری دنیا کے مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا، تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے۔ ڈاکٹر امبیڈکر چیخ پڑا، واہ یہ قرآن ہے جو ہماری منزل ہمیں بتا رہی ہے، یہ قرآن ہے جو ساری دنیا کے انسان کو ایک باپ اور ایک ماں کا بیٹا مانتا ہے، یہ قرآن ہے، یہ اسلام ہے جس نے ساری دنیا کے انسان کو بھائی بھائی بتایا ہے، کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد تو سب بھائی بھائی ہوئے۔ یہ قرآن ہے جس نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں سے سیکھو، ایک غیر مسلم قرآن پڑھتا ہے تو اسلام سے پربھاوت ہو جاتا ہے، اسلام سے متاثر ہو جاتا ہے، اور ایک مسلمان ہے جو صبح شام سے لے کر 2 بجے تک تقریریں سنتا ہے لیکن ماردھار کرتا ہے، اور تقریریں سن کر بھی اسلام اس کے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے۔ یہ ہم ہیں، ایک غیر مسلم ہے، بھارت کا سمویدھان لکھنے والا قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اور ایک ہم مسلمان ہیں جو رات بھر قرآن و حدیث سن کر بھی ہمارے حلق کے نیچے نہیں اترتا ہے۔ چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ چلو بھر پانی میں ڈوب کر کیا تاثرات ہم پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ کیا تھی اسلام کی خصوصیت؟ آج بھی اسلام کی خصوصیت یہی ہے جس کے دنیا دنگ رہ گئی ہے
اور اسی لیے مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہیں. ہماری مسجدوں کو اسی لیے توڑا جاتا ہے, جلایا جاتا ہے, شہید کیا جاتا ہے, کیونکہ اس سے مساوات کا درس ملتا ہے جو غیر قومیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں. کسی بھی مندر میں گھس جاؤ, ایک ساتھ بیٹھ کر سارے پنڈتوں کو اور سارے ہندو بھائیوں کو آپ نے ایک ساتھ پوجا کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. وہ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. ان کی پرابلم تو یہی ہے, ان کی پریشانی تو یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کی مسجدوں میں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں, ایک ساتھ جھکتے ہیں, ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک ساتھ اٹھتے ہیں, ایک ساتھ بیٹھتے ہیں. ہمیں دیکھتا ہے بازار میں ہمارا دشمن تو چہرہ گھما لیتا ہے, دور بھاگ جاتا ہے, وہ ہم سے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن اللہ کا گھر ایک ایسا گھر ہے جہاں دشمن بھی جاتا ہے, دوست بھی آتا ہے, لیکن دشمن سے آنکھیں نہیں چراتا ہے. ایک ویرودھی دوسرے ویرودھی کو مسجد سے نکال نہیں سکتا ہے, بھگا نہیں سکتا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہے چل ہٹ پہلے ہم نماز پڑھیں گے, تو بعد میں نماز پڑھ لینا, ابھی ہٹ میں مسجد میں آیا ہوں, تو ابھی اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے, تو بعد میں آنا. وہ جانتا ہے یہی تو پرابلم ہے غیر مسلموں کی کہ وہ ہماری مسجدوں میں اتحاد دیکھتے ہیں, سمانتا دیکھتے ہیں, برابری دیکھتے ہیں, دشمن کو دشمن سے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں, پیروں سے پیر ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں, کاندھے سے کاندھا ملاتے ہوئے دیکھتے ہیں. ان کو یہ چیز ہضم نہیں ہوتی ہے. یہی تو خصوصیت تھی اسلام کی جس سے دشمن بھی پریشان ہے. لیکن افسوس یہ ہے ہمارے اتحاد سے, ہماری اجتماعیت سے, ہماری ایکتا سے غیر مسلم پریشان ہے. لیکن چناؤ کے موقع پر ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے, الیکشن کے موقع پر ہمارا اتحاد کہاں چلا جاتا ہے, ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیوں ہو جاتا ہے. جس اسلام نے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہمیں اتحاد سکھلایا ہو, اجتماعیت سکھلائی ہو, زکوٰۃ ہو تو اجتماعیت کی غریبوں کا خیال رکھو, نماز ہو تو اجتماعیت کی سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ, حج کا میدان ہو تو اجتماعیت کی پوری دنیا کا انسان ایک ہی میدان میں جمع ہے. عرفات کے میدان میں کالا بھی ہے, گورا بھی ہے, امیر بھی ہے, غریب بھی ہے, فقیر بھی ہے, غنی بھی ہے, لمبا بھی ہے, چھوٹا بھی ہے, ٹھگنا بھی ہے, اونچا قد بھی ہے. ہر قسم کے لوگ ایک ہی میدان میں جمع ہو گئے. عید کے دن سب ایک ساتھ جمع ہیں, بقرہ عید کے دن ایک ساتھ جمع ہیں. جس اسلام نے ہمیں اجتماعیت کا درس دیا تھا, پاٹھ پڑھایا تھا, الیکشن کے موقع پر وہ درس کہاں چلا جاتا ہے, ہماری ایکتا کہاں چلی جاتی ہے, ہماری اکھنڈتا کہاں ختم ہو جاتی ہے, ہمارے ووٹوں کا بٹوارا کیسے ہو جاتا ہے. پھر جو ہم نہیں چاہتے وہی چیز پھر وجود میں آ جاتی ہے. سوچو, انہوں نے اپنی ذہنیت کا اعلان کر دیا, اپنی مانسکتا بتلا دی. تمہاری مانسکتا کیا ہے, غور کرو اور سوچو. ہم تو مولوی ہیں, ہم تو اسلام سے آپ کو جوڑ رہے ہیں, یہاں سے سیکھو. اور دیکھو مولوی جرجیس بازار میں گیا, آپ نے دیکھا یہ تو میرا ویرودھی ہے, آپ کی دکان کے سامنے میں بیٹھا, آپ آیا, آپ نے بھگا دیا, مجھے بھاگنا پڑے گا. آپ کے گھر کے سامنے بیٹھے, آپ نے بھگا دیا, مجھے بھاگنا پڑے گا. میرے سامنے سے تم گزرے, میں پاورفل ہوں, میں نے تمہیں بھگایا, تمہیں بھاگنا پڑے گا. تصور کیجئے یہاں اذان کی آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ, آ جاؤ نماز کے لیے. اس آواز کو سن کر ایک غریب آدمی, ایک مسکین آدمی, ایک رکشہ چلانے والا آدمی, ایک مزدوری کرنے والا آدمی, 200-300 روپے روز کمانے والا آدمی, لوگوں کا سامان اپنے سر پہ لاد کر کلی گیری کا کام کرنے والا ایک آدمی اس اذان کو سن کر مسجد میں جاتا ہے. ہاں وہ خانے کعبہ میں جاتا ہے, وہ مزدور ہے, غریب ہے, اور پہلی صف میں جا کر بیٹھ جاتا ہے.
لائن سے صف لگ گئی ہے، صف کے اندر اب جگہ باقی نہیں رہی ہے، کوئی بھی آدمی پیچھے آتا ہے تو وہ صف کے اندر اب نہیں جا سکتا ہے۔ ہاں پہلی صف بھر گئی ہے، اس صف کے اندر ایک قلی بھی ہے، مزدور بھی ہے، غریب آدمی بھی ہے، 100-200 روپے روزانہ کما کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والا بھی ہے، رکشہ چلانے والا بھی اسی پہلی صف میں موجود ہے۔ اب سعودیہ کا بادشاہ آ رہا ہے، ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، لیکن سعودیہ کے بادشاہ کو بھی اس بات کی ہمت نہیں ہے کہ وہ اس مزدور سے کہہ سکے ہٹو میں آیا ہوں، اب تم پیچھے چلے جاؤ، اگلی صف کے اندر میں کھڑا ہو کر نماز پڑھوں گا۔ کسی امیر سے امیر آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ اس غریب کو اگلی صف سے ہٹا دے اور اس کی جگہ پر خود کھڑے ہو جائے، نہیں، اگر وہ ہٹاتا ہے تو وہ ناکارہ مانا جائے گا، نامراد مانا جائے گا۔ اب اس غریب آدمی نے چونکہ پہلے آ کر پہلی صف میں جگہ لے لی، اب اس کو پہلے صف کے ثواب سے آپ نہیں روک سکتے ہو۔ بادشاہ صاحب آپ بعد میں آئے ہو، آپ پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اپنے دربار خلافت سے جس کو چاہو بھگانا بھگا دو، لیکن یہ اللہ کا گھر ہے، تمہارے باپ کی زمین و جاگیر نہیں ہے کہ یہاں سے جس کو چاہو بھگا دو، نہیں بھگا سکتے ہو، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک غریب آدمی کو بھی یہ پاور اگر کسی نے دیا ہے کہ اس کو اس کی صف سے، اس کو اس کی قطار سے کوئی نہ ہٹائے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام کی اسی خوبی کو دیکھ کر تو ڈاکٹر امبیڈکر اسلام لانے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن ہمارا کردار، ہماری نا اتفاقی، ہماری فرقے بازی جب دیکھی تو اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا۔ مسلمانوں میں اتنے فرقے، اتنے طبقے، اب اسلام لانے کے بعد بھی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ حنفی بنے کہ شافعی بنے کہ مالکی بنے کہ حنبلی بنے کہ اہل حدیث بنے، کیا بنے؟ تب اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، ورنہ اسلام کی خوبی نے اس کو اپنے بندھن میں باندھ دیا تھا، لیکن ہماری نا اتفاقی، ہمارے افتراق، ہمارے انتشار نے اس کو بدل دیا۔ پھر وہ گوتم بدھ کے دھرم کو سویکار کرنے پر مجبور ہو گیا، بدھسٹ بن گیا، لیکن اسلام سے متاثر ہو کر جانے والا تو پتا چلا کہ اسلام اس کو سب سے اچھا لگا، لیکن ہمارا کردار سب سے بیکار لگا، ہمارا اخلاق سب سے بیکار لگا، ہماری لڑائیاں سب سے بیکار لگیں، اس لیے کتنا بڑا نقصان ہوا کہ ڈاکٹر امبیڈکر اسلام نہیں لا سکا۔ دنیا کے اندر کوئی شخص اس غریب آدمی کو مسجد سے آج بھی ہماری مسجد میں اگر کوئی پہلی صف میں آ جائے اور بیٹھ جائے، یہ الگ بات ہے کہ مولانا جرجیس کو دیکھ کر آدمی خود اپنی جگہ دے دے کہ آئیے آپ یہاں آگے آ جائیے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا جرجیس کو پاور نہیں ہے کہ اگلی صف سے ہم کسی کو ہٹائیں، کسی کو بھگائیں اور کسی سے کہہ دیں کہ تم پیچھے چلے جاؤ، آگے ہم نماز پڑھیں گے، یہ پاور ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں لڑنا، اپنی اپنی دکانوں میں لڑنا، اپنے بازاروں میں لڑ لینا، لیکن ہمارے گھر میں آنا تو قدم سے قدم ملانا پڑیں گے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا پڑے گا، کاندھے سے کاندھا ملانا پڑے گا، کأنہم بنیان مرصوص، ایسے بننا پڑے گا جیسے تم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ جھگڑا نظر انداز کرنا پڑے گا، لڑائی جھگڑے بالائے طاق رکھنا ہوں گے۔ یہاں آپ اگر اپنے دشمن کے بغل میں جگہ ملے گی تو اس کے پاس ہی کھڑے ہو کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ ہاں اگر تمہارا ویرودھی، تمہارا دشمن عالم ہے اور اس مسجد کا امام ہے تو وہی نماز پڑھائے گا اور تمہیں اس کے پیچھے نماز پڑھنا پڑے گی۔ میرے پیارے ساتھیو، اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اسلام نے ہمیں یہ ایکتا کا پاٹھ پڑھایا ہے، لیکن آج کہاں چلی گئی ہماری سمانتا، کہاں چلی گئی ہماری یکسانیت، کہاں چلا گیا ہمارا اتفاق، کہاں چلا گیا ہمارا اتحاد؟ میرے پیارے بھائیو، آج اسلام کی وہ خوبی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان کیا تھا، تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ، مومن محبت میں اور عطف، لطف و کرم میں
عفو و درگزری میں ایک جسم کے مانند ہوتا ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا کا پورا جسم درد سے کراہتا ہے۔ کبھی آپ نے سنا ہے انگلی کٹ گئی ہو تو دوسرے ہاتھ نے کہا ہو مجھے کیا مطلب، بھگ تیرے ہاتھ کی انگلی کٹی ہے، میرا تو صحیح ہے۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، کبھی غور کیا پورا جسم یہ کہہ رہا انگلی کٹی مجھے کیا مطلب؟ نہیں، اگر انگلی کٹی ہے تو درد پورے جسم کو ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا مثال دی ہے، اپنے معاشرے کے اندر مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے، ایک کو تکلیف پہنچے تو وہ تکلیف ایک کی نہیں ہونی چاہیے، پورے معاشرے کی، پورے سماج کی ہونی چاہیے۔ آپ کے گاؤں میں اگر ایک غریب لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جوانی کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے، غریبی کی حالت کی وجہ سے اس کا باپ اس کا ہاتھ پیلا نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ اس ایک غریب کی لڑکی نہیں بیٹھی، پورے معاشرے، پورے سماج کی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کی شادی نہ ہونے کا درد پورے سماج، پوری سوسائٹی کو ہو رہا ہے۔ ہونا چاہیے، افسوس ہے، اس غریب لڑکی کا درد پورے سماج کو ہونا چاہیے، لیکن نہیں، درد اس کا ہوتا ہے موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی، ایک کٹھا زمین ملے گا کہ نہیں ملے گی، درد اس کا ہوتا ہے۔ ہمیں بنایا کیا تھا اور ہم بن کیا گئے، اور بننا کیا چاہیے تھا ہمیں اور بن کیا رہے ہیں ہم، یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں۔ آج حالات یہ ہیں، ایک آدمی کی ایک دکان ہے اور دوسرے آدمی کی یہ دکان ہے، یہ چائے کی دکان کھولا ہے، وہ بھی چائے کی دکان کھولا ہے۔ آدمی آ رہا ہے تو اس چائے کی دکان والا دیکھتا ہے کہ چائے کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو دوسری دکان پہ نہ پہنچ جائیں، وہ اپنی دکان سے آواز لگانے لگتا ہے، ادھر آئیے آئیے آئیے، اور وہ دکان والا اس کی دکان کے کسٹمر کو دیکھ کے کہتا ہے آئیے آئیے۔ یہ صورتحال ہے۔ آج ہمارا نام محمد اسلم ہے، دوسرے دکان والے کا نام محمد اکرم ہے، نہ اسلم کو اکرم کی فکر ہے، نہ اکرم کو اسلم کی فکر ہے۔ اسلم اکرم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پہ آ جائیں، اکرم اسلم کے کسٹمر چاہتا ہے کہ میری دکان پر آ جائیں۔ پڑھیے تذکرۃ الحفاظ علامہ شمس الدین ذہبی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے نہ تھے، دو صحابیوں کی کپڑے کی دکانیں اور پاس ہی پاس میں ہیں۔ ایک کسٹمر آیا، ایک صحابی کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدتا ہے، کپڑے کی سودا ہو جاتی ہے، کپڑا لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کپڑے والے کا کپڑا دیکھ کر دوسرے آدمی کو کپڑا پسند آیا، وہ پھر اسی دکان پہ دوسرا آدمی آتا ہے، اس نے بھی کپڑا لیا اور چلا گیا۔ تیسرا کسٹمر آتا ہے، اس نے اسی دکان سے ایک تیسرا کپڑا لیا اور چلا گیا۔ چوتھا کسٹمر آتا ہے، وہ اسی دکان پر پہنچتا ہے اور کہتا کہ بھائی ویسا ہی کپڑا مجھے چاہیے۔ اب اس دکاندار نے سوچا میں نے تو اب تک 3 کپڑے بیچ دیے ہیں، لیکن میرے بھائی کی دکان بھی کھلی ہے، اس کے بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، میرا بھائی وہ اپنی بیوی بچوں کو کیا کھلائے گا؟ صبح سے لے کر اب تک اس کی دکان کی کوئی بونی نہیں ہوئی ہے، اس نے کوئی کپڑا نہیں بیچا ہے، اس کے بچے بھی میرے بچوں کی طرح ہیں، پھر کیوں نہ ہم مدد کریں؟ اس آدمی نے کہہ دیا کہ میرے پاس وہ کپڑا تھا، ختم ہو چکا ہے، 2-3 لوگ خرید چکے ہیں، ایسا کرو کہ میرے پڑوس میں میرے بھائی کی دکان ہے، اب تم وہاں جا کر وہ کپڑا لے لو، مجھ سے اچھا کپڑا اس دکان پہ تمہیں مل جائے گا۔ اس نے اپنی دکان کا کسٹمر دوسرے کی دکان پر، اپنے پڑوسی کی دکان پر بھیج دیا، صرف یہ سوچ کر کہ اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے، اس کے بیوی بچے ہیں، اس کے گھر میں بھی خوشی ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، کل تک یہ درد تھا، اور یہ اسلام کی تعلیمات کی خصوصیت تھی کہ جس نے ایک صحابی کے دل میں یہ بات ڈالی، لیکن آج یہ تعلیم کا اثر کہاں چلا گیا ہے؟ یہی بات معاملہ نکاح کا ہے۔ ایک لڑکے کا پیغام کسی لڑکی کے ساتھ نکاح کا چل رہا ہے، جب تک وہاں سے بات فائنل نہ ہو جائے دوسرے آدمی کو اپنے نکاح کا پیغام اس جگہ نہیں بھیجنا چاہیے، نہیں بھیجنا چاہیے۔ یہ اسلامی تعلیمات ہے، جرجیز کے باپ کے گھر کی نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہے۔ میرے بھائیوں، اس پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔
یہاں تو کچھ کٹھ ملے ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو دکانیں بند کرانے کے لیے انڈے کاٹتے ہیں، دھاگے پڑ کے دیتے، لے اس کو فلاں دکان کے سامنے گاڑ دینا، اس کی دکان بند ہو جائے گی، تیرے کسٹمر آنے لگیں گے۔ یہاں ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے ہیں، ان کو میں کٹھ ملا کہتا ہوں، مولانا نہیں۔ ایسے بھی کٹھ ملے پیدا ہوئے جو کہتے ہیں کہ یہ لے اپنی دکان پہ لٹکا لینا، دوسرے کی دکان کے سامنے زمین کھود کر یہ کاغذ گاڑ دینا، اس کے یہاں کسٹمر کوئی نہیں آئے گا، تیرے یہاں آئیں گے۔ ہمارے نبی ایک کی دکان چلانے اور ایک کی دکان بند کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ عقل کہتی ہے ہمارے نبی اس لیے آئے کہ تمہاری بھی دکان چلے اور تمہاری بھی چلے، تمہارے بیوی بچے کھائیں اور تمہارے بھی بیوی بچے کھائیں۔ آئے کٹھ ملاؤ، مجھے ایسی دعا بتا دو جو اللہ کے نبی نے ایسی دعا بتائی ہو کہ اس دعا سے تمہارے کسٹمر تو آئیں اور دوسرے کی دکان بند ہو جائے۔ مولوی جرجیز کو ابھی تک ایسی دعا نہیں ملی ہے۔ اے کٹھ ملاؤ، تمہارے پاس وہ دعا کہاں سے آئی؟ ذرا مجھے بھی بتا دو، ہم بھی تو جانے کہ وہ دعا تم نے کہاں سے سیکھی ہے، کہاں سے پڑھی ہے، کس حدیث میں پڑھی ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے؟ نہیں دے پاؤ گے۔ فَأَتُوا بُرْحَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو، ایسی کوئی دلیل لے کر آؤ۔ یہ اسلام کی خصوصیت تھی، یہ اس کی تعلیمات کی خصوصیت تھی۔ ایک دوسرے کی فکر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی قدر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کے گھر میں کھانا آ جائے چلا جائے اس کی فکر کیا کرتا تھا، ایک دوسرے کی روٹی روزی چھیننے والے نہیں تھے۔ اور یہ اثر تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا۔ غور کرو، سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی پولیس ڈھونڈ رہی ہے۔ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، حکمراں گزرا ہے، اس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کروا دیا اور ذرا بھی نہیں ہچکچایا۔ وہی سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گیا۔ سعید ابن جبیر بھاگے پھر رہے ہیں، رات میں نکلتے ہیں، چھپا کر گزر رہے ہیں، شہر پار کرنا چاہتے ہیں، ملک سے نکلنا چاہتے ہیں، کیونکہ حجاج ابن یوسف نے اعلان کر دیا سعید ابن جبیر کو کہیں سے بھی پکڑ کے لاؤ، ڈھونڈ کے لاؤ، زندہ ان کو پکڑ کے لاؤ، ہم ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حجاج کی پولیس کو انعام دے دیا گیا، اعلان کر دیا گیا جو سعید ابن جبیر کو پکڑ کے لائے گا اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ پولیس ہاتھ دھو کر سعید ابن جبیر کے پیچھے پڑ گئی، لیکن سعید ابن جبیر کو پکڑ نہ پائی۔ ایک دن ایسا تھا کہ سعید ابن جبیر رات کے اندھیرے میں ایک جھونپڑی میں گھس گئے اور ایک مسلمان نے ان کو اپنے گھر میں پناہ دے دی اور کہا کل شام تک یہیں سو جاؤ اور رات میں پھر یہاں سے نکل جانا۔ لیکن اسی رات ایک دوسرے مسلمان نے سعید ابن جبیر کو اس جھونپڑی میں جاتے ہوئے دیکھ لیا اور اس دیکھنے والے مسلمان نے حجاج ابن یوسف کی پولیس کو خبر کر دی کہ سعید ابن جبیر فلاں آدمی کے گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا، جاسوسی اپنے ہی لوگ کرتے ہیں، دوسروں سے امیدیں کم ہیں۔ ہمارے اتر پردیش میں جب لاک ڈاؤن لگا تھا اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی پابندی ہو گئی تھی تو یہ ہوا تھا کہ صرف 5 آدمی نماز پڑھ لیں، ایک امام، ایک مؤذن اور 3 آدمی بس۔ تو ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ ہم گھس جائیں، وہ چاہتا تھا ہم گھس جائیں، لیکن ہم لوگ مجبور تھے کہ 5 سے زیادہ نہ لیں کیونکہ مسجد کے ذمہ دار پکڑے جائیں گے۔ تو جو پہلے آ جاتا تھا وہ پڑھ لیتا تھا، لیکن جو بعد میں آ رہا ضد کر رہا نہیں ہم بھی جائیں گے، اس کو منع کر دیا، نہیں وہی جاسوسی کرتا، پولیس کو فون کر کے سنو فلاں مسجد میں اتنے نماز پڑھ رہے ہیں، اور پولیس آتی تھی اور در پکڑ ہوتی تھی، 10 ہزار 20 ہزار روپے لیے گئے ایک آدمی سے۔ لاک ڈاؤن میں پولیس نے خوب حرام کی ہڈیاں کمائی ہیں۔ تو اپنے ہی لوگ جاسوسی کرتے ہیں، اپنے لوگ۔ سعید ابن جبیر کی جاسوسی بھی اپنے ہی لوگوں نے کی۔
اور حجاج ابن یوسف کی پولیس رات میں پہنچی اور اس گھر پہ چھاپا مارا، سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ سنیے۔ سعید ابن جبیر پکڑ لیے گئے۔ سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے لے جانے کی تیاری ہونے لگی، لیکن راستہ کافی دور ہے۔ گھوڑے پر اگر لے کے جایا جائے تو کم سے کم ہفتہ 10 دن لگے گا، اتنی دور نکل چکے تھے سعید ابن جبیر حجاج کی پکڑ سے۔ اب ان کو لے جانے کی تیاری ہوئی، ایک دن چلے، ایک دن رات چلے، پھر دوسرا دن چلے، پھر دوسری رات چلے، لیکن جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا وہاں نماز پڑھتے تھے۔ لیکن انہوں نے سوچا کہ اب میری موت کا وقت قریب ہے، اس لیے وہ روزہ بھی رکھنا شروع کر دیے۔ دن میں روزہ رکھ رہے تھے، اور جہاں پولیس والے تھک جاتے تھے اور آرام کرنے لگتے تھے، سعید ابن جبیر وہیں پر نماز نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ موت انہوں نے اپنی آنکھوں سے قریب دیکھ لی تو مزید اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن سعید ابن جبیر کے مریدین اتنے تھے، ان کو چاہنے والے اتنے تھے کہ جس گاؤں سے یہ گزرتے لوگ ان کو کھانا کھلاتے، ان کو پانی پلاتے، ان کی عزت کرتے۔ لیکن سب کو اس بات کا احساس تھا کہ سعید ابن جبیر اب قتل کر دیے جائیں گے۔ 3-4 دن سفر میں چلتے چلتے ہو گیا۔ پولیس والے، جو 2 پولیس والے ان کو پکڑے ہوئے تھے اور ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال رکھی تھی، ان پولیس والوں کو سعید ابن جبیر کا اخلاق بہت پسند آیا۔ رات میں نماز پڑھنا، دن میں روزہ رکھنا اور اچھی طریقے سے بات چیت کرنا اور بولنا، تو ان دونوں پولیس والوں کے دل میں رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا، اے سعید، میں نہیں چاہتا کہ تم جیسے نیک انسان کو حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچایا جائے اور وہ تمہیں اپنے جلادوں سے قتل کرا دے۔ سعید، تمہارے بچے ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہیں بھی اپنے بیوی بچوں کی یاد آئے گی۔ ہاں اے سعید، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے قتل کا گناہ ہم اپنے سر پر لا دیں۔ ایسا کرو، حجاج کو ابھی معلوم نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں گرفتار کر لیا ہے، ہم تمہیں رات میں چھوڑ دیتے ہیں، تم رات کا فائدہ اٹھا کر چپکے سے نکل جاؤ۔ یاد رکھنا، ملک کو کراس کرنا تھوڑا مشکل ہے، رات ہی رات میں تمہیں نکلنا ہوگا اور کچھ دن کے بعد تم نکل جاؤ گے۔ اے سعید، اپنا خیال رکھنا، ہم تمہیں چھوڑ رہے ہیں۔ سعید ابن جبیر نے کہا پولیس والوں سے، تم نے بہت اچھا کیا کہ میری بیوی اور میرے بچوں کی خاطر تم نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ تم پر رحم فرمائے جس طرح تم نے میرے اوپر رحم کیا ہے۔ سعید ابن جبیر نے 2 رکعت اللہ کے لیے شکرانے کی نماز پڑھی اور وہیں سے وہ چل دیتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ یہ پولیس والوں کو دعا دے کر نکل جاتے ہیں، لیکن ابھی 1 میل ہی گئے ہوں گے، 1 یا 2 میل دور گئے ہوں گے، ان کو کچھ خیال آیا، ان کے ذہن میں کوئی بات آئی۔ سعید ابن جبیر وہیں سے پلٹتے ہیں اور جلدی سے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے ان دونوں پولیس والوں کے پاس دوبارہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میرے مسلم پولیس والو، اے میرے مسلمان بھائیو، اے حجاج کے پولیس والو، تم نے مجھے چھوڑا، تم نے اپنا حق ادا کر دیا، لیکن میں واپس تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں واپس جاؤں، جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر ہی لیا ہے تو مجھے حجاج کے پاس لے کر چلو۔ وہ دونوں پولیس والے کہنے لگے، سعید، تمہارا دماغ خراب ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، وہ تمہیں قتل کر دے گا۔ سعید ابن جبیر کہتے ہیں، ہاں مجھے معلوم ہے کہ اس کے سامنے گئے اور میرا انجام میرا قتل ہے، لیکن مجھے پھر بھی جانا ہے۔ کہا ایسا کیوں؟ ہم تو تمہیں چھوڑ رہے ہیں، پھر کیا بات ہے کہ تم بھاگنے کے لیے تیار نہیں ہو؟ سعید ابن جبیر نے کہا، آئے پولیس والو، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے، جس مسلمان جاسوس نے میری جاسوسی کی ہے اور تمہیں بتایا ہے کہ سعید فلاں گھر میں گھسے ہیں، اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے،
کیونکہ جاسوس ایک ایک چیز کی نظر رکھے ہوئے ہے. جب تم دونوں نے مجھے گرفتار کر لیا ہے تو اس کی خبر اس جاسوس کو ضرور ہوگی. تم مجھے چھوڑ رہے ہو تو جاسوس کو اس بات کی بھی خبر ہوگی کہ تم مجھے چھوڑ رہے ہو. اور جب حجاج کے سامنے تم جا کر یہ کہو گے کہ مجھے سعید ابن جبیر نہیں ملے، لیکن اگر اس جاسوس نے یہ کہہ دیا مل گئے تھے، میری آنکھوں کے سامنے ان کو پکڑا بھی تھا لیکن بعد میں چھوڑ دیا، تو پھر حجاج ابن یوسف جیسا ظالم آدمی یہ سن لے گا اور جان لے گا کہ تم دونوں نے مجھے گرفتار کر کے چھوڑ دیا ہے، تو پھر وہ تم دونوں کی گردن اڑا دے گا. سعید ابن جبیر نے یہ سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی جان کو مصیبت میں ڈال دیں، تم دونوں کی جان کو خطرے میں ڈال دیں. نہ ہمارا نبی اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے. آئے پولیس والوں، ہم تو بچ جائیں گے لیکن ہمارے بارے میں جب پتا چلے گا کہ تم دونوں نے ہمیں چھوڑ دیا تو پھر حجاج تم دونوں کو قتل کر ڈالے گا. سعید ابن جبیر پھر نہیں مانے اور ان دونوں پولیس والوں نے مجبور ہو کر سعید ابن جبیر کو حجاج کے سامنے پیش کر دیا، اور حجاج نے ان کے ہاتھ پیچھے سے بندھوا کر خونی چمڑا بچھا کر جلاد کے ہاتھ میں تلوار دے کر کہا کہ میری آنکھوں کے سامنے سعید کو قتل کر دو. اور سعید کی گردن نیچے ہوتی ہے اور حجاج ابن یوسف کے جلاد نے ایک زوردار تلوار مار کر سعید ابن جبیر کو قتل کر دیا. پورے واقعے سے کیا ملا ہے؟ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ سعید ابن جبیر نے اپنی گردن پہ تلوار چلانا گوارا کر لیا لیکن ان دو مسلمان پولیس والوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا گوارا نہیں کیا. یہ اسلام کی تعلیم تھی. وہ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتے تھے ان پولیس والوں کے لیے بھی انہوں نے پسند نہیں کیا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں بچوں تو یہ دونوں کی جان چلی جائے. یہ تڑپ اسلام نے ہمیں دی ہے اور یہ تعلیم اسلام نے ہمیں دی ہے. ایمانداری کے ساتھ دل پر ہاتھ رکھ کر آپ بتائیے، کیا یہ تڑپ، کیا یہ جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کیا ہم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہم سوچتے ہیں؟ جس اسلام نے ایک انسان کے قتل کو پوری مانوتا اور انسانیت کا قتل کہا ہو، وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے کسی ایک نفس کو، ایک انسان کو قتل کیا، ایک منشیہ کو اور ایک انسان کو، ہندو نہیں، مسلمان نہیں، سکھ نہیں، عیسائی نہیں، کسی کو بھی ایک نفس کو، ایک منشیہ کو جس نے قتل کر دیا بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی فساد کے، ہمارا قرآن کہتا ہے فَقَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. وہ ایک منشیہ کا قاتل نہیں، ایک انسان کا قاتل نہیں، وہ پوری مانوتا کا، پوری انسانیت کا قاتل ہے، پوری دنیا کی انسانیت کا قاتل ہے. سنو RSS والوں، سنو BJP کے گنڈوں، سنو ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا اور پوری انسانیت کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن. کیوں رسوا کر رہے ہو؟ تمہیں ستہ تو مل جائے گی لیکن رام چندر جی کی آتما کی کوس سے اور اس کی بد دعا سے، ان کے شاپ سے تم نہیں بچ سکو گے. سنو ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، ایک منشیہ کے قتل کو پوری مانوتا کا قتل، ایک انسان کے قتل کو پوری انسانیت، پوری دنیا کا قتل کہہ رہا ہمارا قرآن. اس سے بڑا سماجک دھرم اور اس سے بڑا انسانیت کا علم بردار دھرم کہاں ملے گا؟ وہ مذہب جو یہ کہتا ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا اور 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا اور اس کو نہ چھوڑا نہ کھانا ہی دیا اور وہ بھوکی پیاسی مر گئی، جس پر ہمارے نبی کا فرمان یہ ہے کہ ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر مارنے والی عورت جب مرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو اس عورت پر حرام کر دی ہے اور وہ عورت جہنم کی مستحق بن جاتی ہے. ایک بلی پر ظلم کرنے والی کو ہمارا اسلام جہنم کا حقدار بنا رہا ہے، مستحق بنا رہا ہے، اس کے اوپر جنت کی خوشبو کو حرام کر رہا ہے. جو بلیوں کے ساتھ کیڑے
مکوڑوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہا ہو، جو مذہب وہ دہشت گرد کیسے ہو سکتا ہے، وہ فسادی کیسے ہو سکتا ہے، وہ آتنکواد کی شکشا دینے والا کیسا ہو سکتا ہے، وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو طوائف کہا جاتا ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، وہ عورت جس کو بری نظر سے دیکھا جاتا ہے ہماری سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، جو پیسہ لے کر اپنا جسم بیچتی ہے، وہ عورت جس کو گندی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی میں، لیکن وہی عورت راستے میں اپنے کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے جاتی ہے، پیسہ لے کر جسم بیچنے کے لیے جاتی ہے، لیکن راستے میں زبان نکالے ہوئے پیاس سے تڑپتے ہوئے کتے کو دیکھتی ہے تو اپنا دوپٹہ کنویں میں ڈال کر اور اس پیاسے کتے کو نچوڑ کر پانی پلا دیتی ہے۔ اس رب کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس طوائف کی، اس بد چلن کی، اس فاحشہ کی یہ نیکی بھی یادہ بھی اتنی پسند آئی کہ اس عورت کو اسی نیکی کی وجہ سے اس نے جہنم سے آزادی دے دی اور اس عورت کو جنت کا مستحق بنا دیا۔ ایک بلی کو باندھ کر مارنے والی جہنم میں، اور طوائف ہو کر، بد چلن ہو کر ایک کتے کو پانی پلا دینے والی عورت پر جہنم حرام کر دی اور اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ سوچو میڈیا والوں، یہ خوبیاں بھی کبھی کبھی لکھ دیا کرو، اسلام کی یہ سچائی بھی بیان کر دیا کرو، شاید رام کی آتما خوش ہو جائے اور تمہارے لیے کچھ اچھا سوچ لے۔ سوچو تو میڈیا والوں، کم سے کم مرنے کے بعد تم کتا اور بلی اور چوہا تو نہیں بنو، پھر دوبارہ منش اور انسان بن کر پیدا ہو جاؤ۔ یہ بھی تو کم سے کم بیان کر دیا کرو، یہ بھی تو لکھ دیا کرو جو اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ قرآن چیخ چیخ کر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمانوں والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہمارے رویے بتا رہے ہیں کہ ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل نہیں ہیں، آدھا ادھورا داخل ہونے سے کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن ہم سے کہہ رہا پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ہر مسلمان غور کرے، پورا کا پورا داخل ہے اسلام کے اندر۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، سن رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں کہ نیچے کرو موبائل، مولانا نہیں دکھ رہے ہیں، لیکن اسی سماج کے اندر نظر ڈالو، ہم اسی گاؤں کی بات کر رہے ہیں جہاں جلسہ ہے، ایک طرف مولانا کی شکل دیکھنے کے لیے لوگ بے چین ہیں تو دوسری طرف ہماری سماج کی اور ہماری بیٹیاں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر چل رہی ہے، لیکن آپ اس جلسے سے باہر نکل کر ان کا منظر دیکھ سکتے ہو کہ کون جلسہ سن رہا ہے اور کون مارکیٹ گھوم رہا ہے، کون میلہ کے اندر ٹہل رہی ہے اور کون جلیبی خرید رہی ہے اور کون چوڑیاں خرید رہی ہے۔ اور آپ کسی جلسے میں ایسے نوجوانوں کو بھی دیکھو گے جو جلسے سے دور فون پر، موبائل پر بات کر کے ملنے کا جگہ اور وقت بھی متعین کر کے آئے ہیں، اور آج جا کر دیکھ لو باہر تو ایسا لگے گا آپ کو جیسے کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے ہوئے۔ مولوی جرجیس بدنام ہے کہ مثال کھری دیتا ہے۔ میں نے اس گھومنے والی لڑکی کو کتیا کہا ہے اور اس کے پیچھے گھومنے والوں کو کتا کہا ہے۔ تمہیں جو کرنا ہو کر لو، میرا جاؤ، کیا کرو گے؟ کہا ہے میں نے، اور اپنے جملے واپس لینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ اگر تمہیں اپنی بیٹیوں کو کتیا صفت ہونے سے بچانا ہے تو ان کی نگرانی کرو، اور تمہیں کتا بننے سے رکنا ہے تو ان کا پیچھا کرنا چھوڑو۔ کہوں گا میں، اور اللہ کی قسم اپنے جملوں پر ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے کہ کون کیا سوچے گا میرے بارے میں۔ ہر انسان اپنی سوچ میں آزاد ہے، سوچ میں بھی آزاد ہے، سوچ سکتا ہے جو کچھ سوچنا ہو اس کو۔ ایک طرف حال یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث سننے کے لیے بے چین ہیں،
چینل والوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، تو دوسری طرف یہ منظر بھی ہے، ہمیں اپنی سوچ بدلنا پڑے گی۔ اسلام کے نیم اور قانون کو پوری طریقے سے فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ہمیں اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل ہونا پڑے گا۔ 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں، 2-4 روزے رکھ لینے سے ہم مسلمان نہیں ہیں۔ معاف کیجئے گا، بہت سخت مثال دے رہا ہوں، 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جائیں گے۔ کل کی تقریر میں کہا، آج بھی کہہ رہا ہوں، 2-4 عبادتیں کر لینے سے آپ مسلمان نہیں ہوں گے۔ یہ کھمبا ہے، مان لیجئے بجلی کا ایک پول لگا ہوا ہے، مان لیجئے کوئی کھمبا لگا ہوا ہے، اور اسی کھمبے کے پاس آم کا ایک پیڑ لگا ہوا ہے۔ سخت ہوا چلتی ہے، سخت آندھی آتی ہے، اور اس تیز ہوا سے آم کے چند پتے ٹوٹ کر اس بلی پہ لٹک جاتے ہیں، چپک جاتے ہیں، یا بجلی کے کھمبے سے چپک جاتے ہیں۔ ہوا چلی، آم کے پتے ٹوٹے، اس پیڑ سے پتے ٹوٹ کر بجلی کے کھمبے پر لگ گئے، تو آپ اس بجلی کے کھمبے کو کیا کہو گے؟ آم کا پیڑ نہیں کہو گے۔ مولانا جرجیس کہتا ہے کہ وہ آم کا پیڑ ہے، آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے آم کے پتے لگے ہوئے ہیں اس پر۔ آپ کہو گے صاحب آم کے پتے صرف اوپر لگے ہیں، اس کی جڑ تو آم کی نہیں ہے، وہ بجلی کا کھمبا ہی رہے گا۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں آم کا پیڑ ہے، اس لیے کہ آم کے پیڑ پر پتے لگتے ہیں، بجلی کے کھمبے پر بھی پتے لگے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی جرجیس پاگل ہو گیا ہے، رانچی لے جاؤ، اس کا علاج کراؤ۔ ارے بجلی کے کھمبے پر آم کے چند پتے چپک جانے سے بجلی کا کھمبا آم کا پیڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میں بھی آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک انسان 2-4 نمازیں پڑھ لینے سے، 2-4 عبادتیں کر لینے سے، 2-4 فقیروں کو کھانا کھلا دینے سے، 2-4 اچھے کام کر دینے سے پورا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ جب بجلی کا کھمبا آم کے چند پتوں کی وجہ سے آم کا پیڑ نہیں ہو سکتا ہے، آم کا پیڑ تبھی ہوگا جب اس کی بنیاد، اس کی جڑ بھی آم کی ہو، اس کا تنا بھی آم کا ہو، اس کی شاخائیں آم کی ہوں، اس کے پتے بھی آم کے ہوں، اور اس آم کے پیڑ میں آم کا پھل بھی لگ رہا ہو، تب آپ اس کو آم کا پیڑ کہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو مسلمان اس وقت کہا جائے گا جب آپ کی بنیاد جڑ سے مسلمان ہو، آپ کا اٹھنا اسلامی ہو، آپ کا بیٹھنا اسلامی ہو، آپ کی بنیاد اسلامی ہو، آپ کا چلنا اسلامی ہو، آپ کی شادی بیاہ اسلامی ہو، آپ کے سماج میں رہنا اسلامی ہو، آپ کا چال چلن اسلامی ہو، آپ کی منہ سے گفتگو اسلامی ہو۔ جب یہ ساری چیزیں اسلامی ہوں تب کہا جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں، ورنہ بجلی کے کھمبے پر آم کے 2-4 پتے چپک گئے ہیں، بس 2-4 عمل کر لینے سے آپ مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے۔ اپنے جڑ میں مسلمان بنیے، بیٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، اٹھو تو اسلام چھلکتا ہو، چلو تو اسلام چھلکتا ہو، شادیاں کرو تو اسلام چھلکتا ہو، بیوی کے ساتھ تعلقات قائم ہو تو اسلام چھلکتا ہو، آپ کی ہر اداؤں میں اسلام نظر آتا ہو، تب آپ مسلمان ہیں۔ یہ چیز ہمیں اپنے اندر دیکھنا ہوگی، یہ چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگی۔ اسلام نے جو کام کرنے کو کہے ہیں وہ کرنا ہے، جن کاموں سے روکا ہے اس سے رکنا ہے، چاہے اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو، چاہے اس میں ہمارا فائدہ ہو یا نہ ہو، لیکن ہمیں رکنا ہے۔ بالکل ویسے ہی سمجھو جیسے بڑے بڑے شہر میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور ریڈ لائٹ جل گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے شہروں میں ریڈ اور گرین لائٹیں ہوتی ہیں چوراہوں پر۔ ریڈ لائٹ کا مطلب گاڑی روک دو، اور گرین لائٹ کا مطلب گاڑی آگے بڑھاؤ۔ آپ جرجیت صاحب گاڑی چلا رہے ہیں، چلاتے چلاتے ایک چوراہے کے پاس سے گزر رہے ہیں، ریڈ سگنل ہو گیا، مطلب گاڑی روک دو۔ ہم نے گاڑی روک دی، لیکن ہم نے دیکھا دائیں سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، بائیں سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، سامنے سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے، تو اب نقصان کیا ہے؟ جب ایکسیڈنٹ ہونے کا خطرہ ہی نہیں ہے تو ہم نے گاڑی کو آگے بڑھا دیا، چلا دیا۔ آپ نے ریڈ سگنل میں گاڑی آگے بڑھا دی ہے، آپ نے قانون توڑ دیا۔ پولیس نے آگے پکڑ لیا، گاڑی
صاحب گاڑی چلا, لال بتی جل رہی تھی. ارے لال بتی جل رہی تھی تو کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا, کسی گاڑی کو ہم نے ٹھوکا تھوڑی ہے. آپ جرمانہ تب لے سکتے ہیں جب ہم نے گاڑی کو ٹھوکا ہو. گاڑی آئی نہیں رہی تھی, ہم نے چلا دیا. پولیس والا کیا کہے گا؟ ہٹ, ریڈ سگنل کیوں توڑا؟ گاڑی آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو, ریڈ سگنل تم نے کیوں توڑا؟ گاڑی کھڑی کرنا یعنی قانون کا پالن, چاہے نقصان ہو یا فائدہ, ہر حال میں تمہیں قانون کو فالو کرنا ہے. کوئی چیز ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موزوں پر اوپر سے مسح کرو, یہ وضو بناتے وقت اوپر سے, جبکہ گندگی یا مٹی نیچے لگتی ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ نیچے ہاتھ پھیرنا چاہیے, لیکن نہیں, ہمیں اوپر پھیرنا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں قانون ماننا ہے. اللہ کے نبی نے کہا وضو بناتے وقت ناک میں پانی ڈالنا ہے, اس کا فائدہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہمیں ڈالنا ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا یہ قانون بنا دیا ہے, ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے. بس ہمیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں نہ کریں تو نقصان کیا ہے. نہیں, جو قانون بنا دیا ہے, فجر میں 2 ہی پڑھنا ہے فرض نماز, آپ کہنے میں تو 4 پڑھوں گا, نقصان کیا ہے؟ نہیں, جو قانون بنا دیا ہے وہی تمہیں ماننا ہے. مغرب کی 3 ہم 5 پڑھتے ہیں, 4 پڑھتے ہیں, نقصان کیا ہے؟ نہیں, جو بنا دیا ہے قانون وہی تمہیں ماننا ہے, اسی کو فالو کرنا ہے. چاہے نقصان ہو یا نہ ہو, آپ کو قانون کو فالو کرنا ہے. ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ ایک پانی کا برتن ہے, اس میں پتھر ڈال دیا, 2 دن کے بعد آئیے پتھر کو نکال کے پھینکیں گے, پتھر پانی سے الگ ہو جائے گا. 2 دن کے بعد جب آپ نے پانی سے پتھر کو نکالا, پانی سے پتھر کو پھینک دیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پتھر نے پانی کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور پانی نے پتھر کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. جب تک پتھر پانی میں تھا, لیکن جب چاہا تب آپ نے نکال کے پھینک دیا. یہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. جب تک ہم اسلام سے جڑے ہیں, جب چاہو ہم سے اسلام کو دور کر دو یا اسلام سے ہمیں دور کر دو, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا اسلام کے ساتھ تعلق رنگ کی طرح ہونا چاہیے. کھانے والا رنگ جانتے ہیں نا, جلیبی میں ڈلتا ہے, پلاؤ میں ڈلتا ہے, آپ لوگ رنگ لاتے ہیں, گلاب جامن وغیرہ میں ڈالتے ہیں. وہ رنگ لائیے اور پانی میں ڈال دیجئے, آپ تھوڑی دیر کے بعد دیکھیں گے رنگ پانی میں گھل گیا. پیلے رنگ کا رنگ نے پانی کو پیلا کر دیا, لال رنگ نے پانی کو لال کر دیا. اب آپ رنگ سے پانی کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا, پانی سے رنگ کو الگ کرنا چاہیں تو نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ پانی نے رنگ کو اپنے اندر سما لیا اور رنگ نے پانی کو اپنے رنگ میں رنگ لیا. اب دونوں ایسے گھل مل گئے کہ پانی سے رنگ کو آپ الگ نہیں کر سکتے اور رنگ کو پانی سے الگ نہیں کر سکتے. یہی تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے. اسلام میں ہم ایسے گھل جائیں, اسلام میں ہم ایسے جذب ہو جائیں کہ ہم سے اسلام کو دور کیا جائے تو نہ ہو سکے اور اسلام کو ہم سے دور کیا جائے تو نہ ہو سکے. ہماری سانس آخری سانس تک اسلام رہے, آخری سانس تک, مرتے دم تک ہماری زبان سے یہی نکلے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. نہ ہم کو اسلام سے دور کیا جا سکے, نہ اسلام کو ہم سے دور کیا جا سکے. یہ ہمارا اور اسلام کا تعلق ہونا چاہیے. جیسے حضرت سمیہ کو ابو جہل نے کہا اسلام چھوڑ دے, اس نے کہا نہیں چھوڑیں گے. اس نے نیزہ لیا اور سمیہ کی شرمگاہ میں داخل کر دیا. چیخی ثبت قدمی علی دینک یا ارحم الراحمین, اے اللہ مجھ سے میرا دین مت چھیننا, یہ مجھے تکلیفیں دے رہا ہے, کہیں اس کی دی ہوئی تکلیفیں مجھے میرے دین سے دور نہ کر دیں. ثابت قدم رکھنا. ابو جہل نے کہا ابھی بھی نہیں مانتی ہے. اس نے کہا نہیں, اسلام میرے دل سے کیسے نکل سکتا ہے. اس نے 2 اونٹ منگائے, ایک اونٹ کا سے یہ پیر باندھا, دوسرے اونٹ سے دوسرا پیر باندھا. اس اونٹ کا چہرہ پورب کی طرف, اس اونٹ کا چہرہ پشچم کی طرف. سمیہ ان اونٹوں کو میں کوڑا ماروں گا, یہ ایک اونٹ ادھر بھاگے گا, ایک اونٹ ادھر, اور تو بیچ سے تیرے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. سمیہ مسکرانے لگی. ابو جہل کہتا ہے تو ہنس رہی ہے. سمیہ آسمان کی طرف نظر ڈالتی ہے. ابو جہل نے کہا کیا دیکھ رہی ہے, اسلام چھوڑتی ہے یا نہیں؟ سمیہ نے آسمان سے نظریں اٹھا کر ابو جہل کے چہرے کو دیکھا اور کہا ابو جہل جنت دیکھ کر بھی کوئی اس کی نعمتوں سے مکر سکتا ہے کیا؟ کہا میں ان اونٹوں کو بھگا رہا ہوں. کہتی ہے چیخ کر ابو جہل شوق سے بھگا ان اونٹوں کو, جتنی دیر تو ان اونٹوں کو بھگانے میں لگا رہا ہے اتنی دیر مجھے اللہ کی جنت میں جانے میں لگ رہی ہے. جتنی جلدی تو ان اونٹوں کو بھگا دے گا اتنی جلدی میں جنت میں داخل ہو جاؤں گی. میرے بھائیوں, ابو جہل نے اونٹوں کو کوڑے مارے اور سمیہ کے 2 ٹکڑے ہو گئے.
یعنی آخری دم تک سمیہ سے اسلام نہیں نکالا جا سکا اور اسلام سے سمیہ الگ نہیں ہوئی۔ یہ تعلق ہمارا اسلام کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ہم سے کتنی ہی مصیبتیں آئیں، نہ اسلام ہم سے دور ہو نہ ہم اسلام سے دور ہوں۔ اٹھنا بیٹھنا غور کرو، اپنے بچوں کو تعلیم دو اسلامی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو نماز کا حکم دو، نہ پڑھے کوئی بات نہیں لیکن لے جاؤ پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، مار کے لے جاؤ۔ حدیث اپنے بچوں کو تعلیم دو۔ مستد احمد کی ایک روایت ہے، ایک صحابیہ عورت ہے کہتی ہمارے گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ جب پیشاب کرتا تھا تو میں پانی کا ایک برتن اس کے اوپر ڈال دیتی تھی۔ بچہ پیشاب کرتا تو پانی سے اس کو دھو دیتی، اس کی شرمگاہ پر پانی ڈال دیتی تھی۔ جب بچہ پہلے دن چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن جب بچہ چلنے لگا، پہلے دن جب کھڑا ہوا اور میرے بچے کو جب پیشاب کی ضرورت ہوئی تو میں نے اپنے بچے سے یہ نہیں کہا بیٹا پانی لے کے جاؤ، چونکہ اب تک میں نے اس کی عادت ڈال دی تھی۔ بچہ جس دن چلنے کے لائق ہوا اسی دن پانی کا برتن لے کے جانے لگا اور پیشاب کر کے اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالنے لگا۔ میں نے اپنے چھوٹے سے 1 سال کے اس 1.5 سال کے بچے کو دیکھا جو اپنی شرمگاہ پر اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہا ہے، حالانکہ اس کو استنجا کرنا نہیں آتا ہے، اس کو پیشاب کر کے دھونا نہیں آتا ہے، استنجا کیسے کیا جائے اس کو نہیں معلوم، لیکن میں نے اپنے بچے کو اپنی شرمگاہ پہ پانی ڈالتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا فزت برب الکعبہ، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ میں اپنے بچے کو جیسا بنانا چاہتی تھی میں نے اپنے بچے کو اسلامی ماحول میں ڈال دیا۔ یہ اس عورت نے چیخ کر کہا اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی۔ وہ عورتیں غور کریں جو 4 سال اور 6 سال کے بچے کی پینٹ کی چین کھول کر کھڑے ہو کر نالیوں میں پیشاب کراتی ہیں، تم اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم کیا دو گی؟ تم اپنے بچوں کو کیا بناؤ گی؟ جبکہ تمہارے شوہر BA اور MA کرنے کے بعد، PhD کرنے کے بعد، MBBS کرنے کے بعد خود گدھے اور کتوں کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، تم اپنی اولاد کو بیٹھ کر استنجا کرنے کی تعلیم کیا دو گی؟ اس صحابیہ سے سیکھو۔ اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہونا ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آج کا ہمارا یہ بیان، آج کی ہماری یہ تقریر ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گی اور ہم اپنے معاشرے میں اسلام کو پوری طریقے سے نافذ کریں گے۔ بہت تھکا ہوا تھا۔